शहज़ादी सबरीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसीलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वो निहायत खूबसूरत और अक्लमंद थी। जब वह बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को उसकी शादी की फ़िक्र लाहक हुई। उसी दौरान उसके 2 शहज़ादों के रिश्ते भी आ गए। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहज़ादे थे। बादशाह को फ़ैसला करना दुश्वार हो गया कि इसकी शादी किससे की जाए। उसने इस बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसीलिए ये मामला हल ना हो सका। एक शहज़ादे का नाम शहज़ादा सालार था। वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था, जबकि दूसरे शहज़ादे का नाम अयाज़ था। वो ना तो नेक था और ना ही अक्लमंद। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि अगर शहज़ादी सबरीना से शादी हो गई तो कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर काबिज़ हो जाएगा। चूँकि शादी पूरी ज़िंदगी का मामला होती है, इसीलिए मलका ने फ़ैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहज़ादी सबरीना से उसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहज़ादे को भी पसंद कर लेगी, उसी से उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहज़ादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहज़ादी सबरीना से उसकी पसंद पूछी तो वो बोली, अम्मी हजूर, आपने हमारी तरबियत कुछ इस तरह से की है कि हम अपने माँ बाप के फ़ैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन चुके हैं। आप जहाँ भी कहेंगे और जिससे भी कहेंगे, हम उससे शादी कर लेंगे। मलका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहज़ादी सबरीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो, तुम्हारे लिए 2 शहज़ादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसीलात तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहज़ादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हजूर, शादी के लिए आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। मलका ने कदरे झुंझलाते हुए कहा, हम कह तो रहे हैं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शहज़ादी सबरीना कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, हम उस शहज़ादे से शादी करेंगे जो हमारी 3 शराइत पूरी करेगा। मलका ने हैरानी से पूछा, वो शर्तें क्या हैं? शहज़ादी सबरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी पहली शर्त ये है कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। हमारी दूसरी शर्त ये है कि वो चावलों से भरी हुई एक पूरी देग खाए। और हमारी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाए। मलका उस हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीबो-गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है? किस में हिम्मत है कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहज़ादा देग भर कर चावल खा सकेगा? शहज़ादे तो वैसे भी नर्मो नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? मलका की बातें सुनकर शहज़ादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मलका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उनसे उनकी लाडली बेटी की शिकायत की। मलका की बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह ने कहा, मलिका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत सारे शहज़ादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था, याद है कि नहीं? मलका को वो पुरानी बातें याद आ गई थीं। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, जी, हमारी अम्मी हजूर हमारी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था,
اسی لیے ہم نے وہ شرائط رکھی تھیں۔ پھر ہماری شرطیں تو ہمت اور جواں مردی والی تھیں۔ ایک آدم خور شیر کا خنجر سے شکار کرنا تھا، جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرائط پوری کی تھیں۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت تھے۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا، لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، کیوں نہ ہوتی؟ ہم اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھائیں کہ وہ اپنی بے سروپا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی سبرینا کی شرطیں رکھ دیں گے۔ جس نے بھی اسے پورا کیا، اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ سالار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ شہزادے کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ، جس کا نام ایاز تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چالاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ سالار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی سبرینا کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی، تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ سالار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ نے اسے کھا لیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی سبرینا نے اٹل لہجے میں کہا، اگر ہم اپنی شرطیں واپس لیتی ہیں تو اس میں ہماری بےزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ یہ سن کر مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ایاز خوفزدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں، بھلا دیکھ بھر کر چاول کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے نا۔ اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ بھائی میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ سالار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اسی تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟
وہ کہاں ہے؟ شہزادے نے کہا، اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ بھی یہ بات سن کر مسکرا دیا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ ہماری شرط یہی تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ ہم آپ کی ذہانت کے قائل ہو گئے ہیں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی صبرینہ نے کہا، شہزادے، آپ ہمیں اب دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادہ سالار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ سالار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں چپکے سے رکھ لی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ سالار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی صبرینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ شہزادی کی بات سن کر شہزادی صبرینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم، اب آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی صبرینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ سالار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ نے حیرت سے کہا، سالار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ سالار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی صبرینہ کو بھی بہت پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا سرمئی تھا۔ اس نے کہا، شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا۔ چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں، میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ سالار نے رکاب میں پاؤں ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے دوڑتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ شہزادی صبرینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اسی لیے رکھی تھیں کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔